Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है नूर राजपूत का नावल अनकबूत, एपिसोड 39। तारीक परछाइयाँ जो रूह के नेहा खानों में बसेरा करती हैं, उनका साया बड़ा पुरस्रार है। ये अनकही सरगोशियों की मानिंद हैं जो दिल की गहराइयों में सरसराती हैं। इनके सहर में खोकर इंसान बसा औकात अपने ही वजूद से बेगाना हो जाता है। जब तक ये पुरस्रार अफरीद बेदार ना हो, रूह अपनी मुकम्मल परवाज नहीं भर सकती। कभी ये ख्वाबों की ओट से झांकते हैं, कभी हकीकत का रूप धार कर सामने आते हैं। इनकी पुरस्रार दुनिया में उतरे बगैर रूह की गहराइयों का भेद नहीं खुलता। अंदर के अफरीद से निमटने का पहला कदम इसे तस्लीम करना है। ये मानना कि हाँ, मेरे अंदर भी ये तारीक पहलू मौजूद है जो कभी मुझे खुद गर्ज बनाता है, कभी मुझे दूसरों से नफरत करने पर उकसाता है, या कभी मुझे अपने आप से भी दूर कर देता है। दूसरा कदम इसकी वजह को समझना है। ये अफरीद कब पैदा हुआ, किन हालात ने इसे तक़वियत दी? क्या ये बचपन के किसी सदमे का नतीजा है या मौजूदा ज़िंदगी के दबाव की पैदावार? जब हम इसे समझ लेते हैं तो फिर हम इसे काबू करना सीख सकते हैं। काबू करने का मतलब इसे ख़त्म करना नहीं, बल्कि इसे तवाज़ुन में लाना है। जैसे अगर गुस्सा हमारा अफरीद है तो हम इसे तोड़ फोड़ की बजाय तख्लीकी कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हसद है तो इसे दूसरों की कामयाबी से मुतासिर होकर खुद को बेहतर बनाने की तहरीक में बदल सकते हैं। हमारे अंदर का अफरीद हमें अपनी असल शक्ल दिखाता है, वो शक्ल जिसमें खूबियाँ भी हैं और खामियाँ भी। इसे गले लगाना दरअसल अपनी मुकम्मल ज़ात को तस्लीम करना है। ये हमें ज़्यादा हकीकत पसंदाना और हमदर्द इंसान बनाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हर इंसान के अंदर ऐसी तारीकियाँ मौजूद होती हैं। बढ़ते हैं कहानी की तरफ, जहाँ अदालत का कमरा गवाहों और मीडिया के नुमाइंदों से खचाखच भरा हुआ था। फजर मेराज अपने मखसूस पुरवकार अंदाज में अदालत में मौजूद थी। उसकी आंखों में अज़्म और चेहरे पर एक ठहराव था, लेकिन अंदर एक खौफ था, एक ऐसा खौफ जो नाकाबिले बयान था। ये खौफ उसके चेहरे से वाज़ेह होने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर उसने ऐसा होने नहीं दिया। पसीने से भीगी हथेलियां लिए वो अपने दिल को पुरसुकून करने की कोशिश कर रही थी। मनार में हादसे को गुजरे आज 1 महीना हो गया था, और आज उस केस की सुनवाई थी जो फजर मेराज पर लागू हुआ था। वली वहीं मौजूद था। वो फजर की हालत महसूस कर सकता था। उसका हथेलियों को आपस में रगड़ना, बार बार गला तर करना, वो उसके खौफ को महसूस कर सकता था। जज साहब अपनी कुर्सी पर विराजमान थे, जबकि दोनों वकला, प्रोसिक्यूशन और दिफा, अपनी दलीलों के लिए तैयार थे। कुछ देर बाद जी साहब की आवाज़ सुनाई दी। केस फजर मेराज बमुकाबला रियासत, क्या प्रोसिक्यूशन अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए तैयार है? प्रोसिक्यूटर एडवोकेट हारून महमूद ने उठते हुए कहा, जी हुजूर, ये एक इंतहाई संगीन मामला है, जहां एक गार्ड और एक केयर टेकर को बेईमाना तरीके से कत्ल किया गया है। ये तस्लीम किया जाता है कि मुलजिमा फजर मेराज ने हमला आवर को अपने दिफा में मारा, लेकिन इसके बावजूद 2 कीमती जानें ज़ाया हुई हैं। हमें इस हमला आवर की शनाख्त ना हो पाने पर भी तशवीश है, जो इस केस को मज़ीद पेचीदा बना रहा है। हम इस्तदा करते हैं कि मुलजिमा को कत्ल के इल्ज़ाम से बरी ना किया जाए, बल्कि मज़ीद तफ्तीश की जाए ताकि हक़ाइक़ सामने आ सकें। दिफाई वकील, क्या आप अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहेंगी? जज साहब ने प्रोसिक्यूटर की बात सुनकर उनसे पूछा। दिफाई वकील एडवोकेट माजिदा खान ने बाएतमाद लहजे में कहा, जी हुजूर, सबसे पहले मैं अदालत की तवज्जो पाकिस्तान पीनल कोड PPC की दफ़ा 100 की तरफ मबजूल कराना चाहूँगी, जो जिस्मानी दिफा के हक़ को वाज़े करती है। मेरे मौक्कला फजर मेराज पर उनके अपने दफ्तर में एक वहशियाना हमला हुआ। इस हमले में बदकिस्मती से मेरी मौक्कला के 2 बहादुर मुलाजमीन, एक गार्ड और एक केयर टेकर, अपनी जानों का नजराना पेश कर गए जब इन्होंने हमला आवर को रोकने की कोशिश की।
حملہ آور ان دونوں کو مار کر اندر پہنچا اور پھر میری موکلہ کی جان کو شدید خطرہ لاحق تھا۔ ایسے میں میری موکلہ کے پاس اپنی جان بچانے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ حملہ آور کا مقابلہ کریں۔ ماجدہ خان نے ایک بڑی اسکرین کی طرف اشارہ کیا جہاں حملے کی سی سی ٹی وی فوٹیج چلنا شروع ہو گئی۔ فوٹیج میں واضح طور پر دکھایا گیا تھا کہ کس طرح حملہ آور منار میں داخل ہوا اور پھر باہر کے کیمرے جیم ہو گئے۔ اسی وقت میں وہ انہیں بے دردی سے مار کر آفس کے اندر داخل ہوا اور پھر فجر پر حملہ۔ اندر کے کیمرے جیم نہیں ہوئے تھے۔ فجر نے کس ہمت سے کام لیتے ہوئے برانز کے مجسمے سے اپنا دفاع کیا۔ ماجدہ خان مزید گویا ہوئیں۔ حضور والا، آپ نے خود دیکھا کہ کس طرح میری موکلہ نے انتہائی دباؤ میں اپنی جان بچانے کے لیے یہ قدم اٹھایا۔ یہ مکمل طور پر خود دفاع یعنی سیلف ڈیفنس کا معاملہ ہے۔ دفعہ 100 واضح طور پر کہتی ہے کہ اگر کسی شخص کی جان کو شدید خطرہ لاحق ہو تو وہ حملہ آور کو روکنے کے لیے مہلک طاقت کا استعمال کر سکتا ہے، یہاں تک کہ اگر اس کے نتیجے میں حملہ آور کی موت ہو جائے تو بھی یہ جرم نہیں سمجھا جائے گا۔ میری موکلہ نے ان بہادر ملازمین کو نہیں مارا بلکہ حملہ آور نے انہیں قتل کیا۔ میری موکلہ نے صرف اپنے دفاع میں حملہ آور کو روکا اور منار کے باقی کیمرے کے ریکارڈ کے مطابق جس وقت باہر موجود 2 ملازمین مارے گئے، موکلہ اس وقت اپنے اسٹوڈیو میں کام کر رہی تھیں۔ یہ وہاں کی ریکارڈنگ ہے۔ اسکرین پر مزید ریکارڈنگز چلنے لگیں۔ وہ باہر نکلی ہی نہیں۔ فجر یہ سب دیکھتے ہوئے تھوک نگل رہی تھی۔ اس کی کنپٹی پر پسینہ چمک رہا تھا۔ پروسیکیوشن کا یہ کہنا کہ حملہ آور کی شناخت نہیں ہو سکی کیس کو پیچیدہ بناتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ حملہ آور کی شناخت نہ ہو پانا تفتیشی اداروں کی ذمہ داری ہے، نہ کہ میری موکلہ کا قصور۔ انہوں نے صرف اپنی جان بچائی۔ ہمارے پاس تمام شواہد موجود ہیں جن میں سی سی ٹی وی فوٹیج، جائے وقوع سے ملنے والے فنگر پرنٹس اور فجر معراج کا بیان شامل ہے۔ تمام شواہد اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ ایک جائز خود دفاع کا عمل تھا اور اپنی جان بچانے کے بعد میری موکلہ نے ہی پولیس کو انفارم کیا تھا۔ کچھ دیر کے لیے خاموشی ہوئی۔ آخر میں عدالت سے یہ درخواست کروں گی کہ میری موکلہ کو تمام الزامات سے باعزت بری کیا جائے تاکہ وہ اپنی زندگی دوبارہ عزت اور وقار سے گزار سکیں۔ انہیں اس صدمے سے نکلنے کا موقع دیا جائے، نہ کہ مزید قانونی پیچیدگیوں میں الجھا دیا جائے۔ کمرے عدالت میں گھمبیر خاموشی چھا گئی۔ تمام ثبوتوں اور گواہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ دیر میں جج اپنا فیصلہ سنانے والا تھا۔ جج صاحب نے دونوں وکلا کی دلیلیں غور سے سنی، سی سی ٹی وی فوٹیج کا بغور جائزہ لیا اور تمام شواہد کا مطالعہ کیا۔ کچھ دیر کے لیے کمرے عدالت میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ فیصلے کے وقت انہوں نے اپنا ہتھوڑا میز پر مارتے ہوئے فیصلہ سنایا۔ فجر معراج بمقابلہ ریاست کے اس مقدمے میں عدالت نے تمام شواہد، گواہوں کے بیانات اور متعلقہ قانونی دفعات کا بغور جائزہ لیا ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ ملزمہ فجر معراج پر ان کے دفتر میں ایک نامعلوم شخص کی طرف سے حملہ کیا گیا تھا۔ حملے کے دوران حملہ آور نے ملزمہ کے 2 ملازمین، ایک گارڈ اور ایک کیئر ٹیکر کو بے دردی سے قتل کیا جب وہ ملزمہ کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کے بعد حملہ آور نے ملزمہ کی جان لینے کی کوشش کی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج اور دیگر دستیاب شواہد اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ملزمہ نے اپنی جان بچانے کے لیے یہ عمل کیا۔ پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 100 کے تحت ہر شہری کو اپنی جان و مال کے دفاع کا حق حاصل ہے۔ جب کسی شخص کی جان کو شدید خطرہ لاحق ہو تو وہ اپنے دفاع میں مہلک طاقت کا استعمال کر سکتا ہے۔ لہٰذا تمام شواہد کی روشنی میں عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ فجر معراج کا یہ عمل مکمل طور پر خود دفاع یعنی سیلف ڈیفنس کے زمرے میں آتا ہے۔ ان کا ارادہ کسی کو قتل کرنے کا نہیں تھا بلکہ صرف اپنی جان بچانے کا تھا۔ ان کے ملازمین کا قتل حملہ آور نے کیا، نہ کہ ملزمہ نے۔ لہٰذا عدالت فجر معراج کو گارڈ اور کیئر ٹیکر کے قتل اور حملہ آور کے قتل کے الزامات سے باعزت بری کرتی ہے۔ ان کے خلاف یہ کیس بند کیا جاتا ہے۔ جج صاحب کا یہ فیصلہ سنتے ہی کمرہ عدالت تالیوں سے گونج اٹھا۔ فجر کی آنکھوں میں نمی ابھری۔ اس نے اپنی وکیل ماجدہ خان کی طرف دیکھا اور دونوں کے چہروں پر ایک اطمینان بخش مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ فجر کے لیے نہ صرف قانونی رہائی تھی
بلکہ معاشرتی طور پر بھی اس کی عزت نفس کی بحالی تھی۔ اب وہ سر اٹھا کر معاشرے میں جی سکتی تھی، ایک بہادر خاتون کے طور پر جس نے اپنی جان بچائی اور اپنے خوابوں کو بچایا۔ پر کیا واقعی یہ معاشرہ اب اسے قبول کرنے والا تھا؟ عدالت سے واپسی پر فجر کی گاڑی منار کی شیشے کی عمارت کے سامنے رکی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت تھی، اطمینان، شکر گزاری اور اب بھی اس حادثے کا دھندلا سا اثر۔ ولی جو اس کے ساتھ ہی تھا خاموشی سے گاڑی سے اترا اور دروازہ کھول کر فجر کو باہر آنے کا اشارہ کیا۔ جیسے ہی فجر نے پہلا قدم اندر رکھا، ایک زوردار نعرہ گونجا، فجر، 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 میڈم، میڈم، میڈم۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، اس کے سامنے پھولوں کی ایک چھوٹی سی بارش شروع ہو گئی اور چاروں طرف سے اس کے ملازمین نکل آئے۔ ان کے چہروں پر حقیقی خوشی اور فخر نمایاں تھا۔ ہر طرف رنگ برنگے پھول بکھر رہے تھے اور فضا ویلکم بیک فجر کے نعروں سے گونج رہی تھی۔ یہ ایک چھوٹا سا لیکن دل کو چھو لینے والا سرپرائز تھا۔ اس مہینے پہلے 10 دن منار بند رہا، لیکن پھر منار تو کھل گیا، پر فجر پابند ہو چکی تھی۔ اندر سب ٹھیک کام کر رہے تھے، مگر باہر کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ اسے پولیس اسٹیشن جانا پڑتا، کبھی پولیس منار پہنچ جاتی۔ اس کے خلاف اکثر باہر نعرے لگائے جا رہے تھے۔ لوگوں کو لگ رہا تھا یہ تینوں قتل اسی نے کیے تھے۔ منار کے جو 2 ملازمین مارے گئے تھے، ان کے خاندان کے بیانات، باہری لوگوں کی اس پر رائے اور میڈیا کا بیان۔ یہ کیس پچھلے پورے مہینے سے ہاٹ کیس بنا ہوا تھا، پر آج یہ کیس بند ہو گیا تھا کہ دیکھتے ہوئے فجر کی ہیزل آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ اتنے بڑے حادثے کے بعد اس کی کمپنی کا تقریباً ملازم، اس کی یہ دنیا اسی طرح سلامت تھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ مضبوط اور پرعزم نظر آ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں نہ کوئی خوف تھا، نہ ہچکچاہٹ۔ جو چھوڑ گئے وہ چھوڑ گئے، جو ساتھ تھے وہ سب تھے۔ فجر نے بمشکل اپنے آنسو روکے۔ اس کے لبوں پر ایک حسین مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے دیکھا کہ ہر چہرے پر اس کے لیے محبت اور احترام جھلک رہا ہے۔ اسے کبھی اتنی اہمیت نہیں ملی تھی۔ اس نے بے ساختہ اپنا ہاتھ ولی کے بازو پر رکھا جو اس کے ساتھ ہی کھڑا تھا، اور ولی کی پوری کائنات رک گئی۔ وہ ساکت سا اسے دیکھ رہا تھا، جو آج بھی سادہ حلیے میں تھی، بیوٹی ان پرپل، پرپل سوٹ پہنے، دوپٹہ گلے میں گرائے، بند بالوں کے ساتھ وہ ہمیشہ کی طرح پیاری لگ رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ بے ساختہ اس کے لبوں سے پھسلا۔ یہ آپ کا گھر ہے۔ ہم سب کو پتا ہے کہ آپ آج جیت کر واپس آئیں گی۔ ہم نے ایک چھوٹا سا جشن منایا ہے آپ کی باعزت واپسی کا، سارا نے آگے بڑھتے ہوئے بتایا۔ فجر آہستہ آہستہ آگے بڑھی، ہر فیمیل ملازم کے پاس جا کر ہاتھ ملایا۔ ہر کوئی اسے پھول اور نیک تمناؤں کے کارڈز پیش کر رہا تھا۔ کچھ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور کچھ کے چہروں پر ایک گہرا اطمینان تھا کہ ان کی ملکہ واپس آ چکی ہے۔ فجر نے ایک ایک کر کے سب کے چہروں کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں اس نے اپنے لیے اعتماد اور اپنے لیے لگن دیکھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو اس کے ساتھ ہر مشکل میں کھڑے رہے۔ جب وہ تمام ملازمین سے مل چکی تو اس نے ایک گہرا سانس لیا، اپنے سر کو فخر سے اٹھایا اور ایک نظر اپنے ارد گرد دوڑائی۔ اس کے سامنے اس کی وسیع فیشن ہاؤس کی چکا چوند تھی، جدید ڈیزائنز، رنگین کپڑے، تخلیقی آرٹ ورکس۔ یہ اس کی سلطنت تھی جسے اس نے بچا لیا تھا۔ اس نے یہ دنیا بڑی محنت اور محبت سے بنائی تھی۔ میں آج اس لیے یہاں ہوں، فجر کی آواز میں گہری جذباتی گونج تھی، کیونکہ آپ سب میرے ساتھ تھے۔ آپ سب نے مجھے اس مشکل وقت میں تنہا نہیں چھوڑا۔ یہ منار صرف ایک کمپنی نہیں، یہ میرا خاندان ہے، اور یہ میرے لیے بہت معنی رکھتا ہے کہ آپ سب آج یہاں میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو چھلک اٹھے۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے کندھوں پر موجود بوجھ ہلکا ہو گیا ہے۔ اس نے نہ صرف خود کو بچایا تھا، بلکہ ایک طرح سے اپنے 2 ملازمین کا بدلہ بھی لے لیا تھا، اور وہ اب ایک نئے عزم کے ساتھ آگے بڑھ سکتی تھی۔ اس نے ایک بار پھر اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی اپنی دنیا کو دیکھا، ایک گہرا اطمینان بخش سانس لیا۔ ہم نے اسے بچا لیا، اس نے دل ہی دل میں کہا، اور اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ منار میں استقبال کے بعد وہ اپنے آفس میں تھی۔
لیپ ٹاپ کی اسکرین کو دیکھتے ہوئے ان تمام پروجیکٹس کو دیکھ رہی تھی جو ان کے کینسل ہوئے تھے۔ داہنے ہاتھ سے کنپٹی سہلاتے وہ اسکرین پر ابھرتے منار کے نقصان کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی میز پر رکھا اس کا فون گونج اٹھا۔ اجنبی نمبر تھا۔ اس نے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہیلو، دھیمے لہجے میں پوچھا گیا کیونکہ ذہن کہیں اور تھا۔ کیسی ہو آرٹ کی دیوی؟ کیسا لگ رہا ہے آزادی پا کر؟ رئیس کی گونجتی ہوئی آواز ابھری۔ فجر نے گہری سانس لی اور پشت کرسی سے ٹکا دی۔ آخر آپ تک بھی خبر پہنچ ہی گئی۔ چلیں آپ بتائیں، دیکھ کر خوشی ہوئی یا نہیں؟ دوسری طرف سے رئیس کی گہری بھاری آواز گونجی جس میں ہمیشہ ایک پوشیدہ طنز چھپا تھا۔ میں تو ہمیشہ سے تمہارے ڈراموں پر نظر رکھتا ہوں، لیکن سچ کہوں تو اس بار تم نے خود کو خاصا مشکل میں ڈال لیا تھا۔ رہائی کے بعد سوچا شاید تم اب میری برتری تسلیم کر لو، یا کم از کم یہ تو مان لو کہ اس دنیا میں کچھ طاقتیں ایسی بھی ہیں جو تمہاری رسائی سے باہر ہیں۔ کہ وہی تھا جس کی ساکھ کی بدولت اس رات وہ جیل جانے کی بجائے اپنے گھر گئی تھی۔ فجر کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ وہ اس کے طنز کو بخوبی سمجھتی تھی۔ آپ کی برتری کیسے تسلیم کر لوں؟ مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی کسی سے مجھے بچانے کی بھیک مانگی ہو، نہ میں کسی کی برتری تسلیم کرنے والی ہوں۔ اگر میں زندہ ہوں اور آج یہاں بیٹھی ہوں تو یہ میری اپنی ہمت اور میری تقدیر کی وجہ سے ہے۔ اس کی بات پر رئیس کا بے ساختہ قہقہا ابھرا۔ تمہاری یادداشت واقعی کمزور ہے۔ یہ جو تم آزادی کے سانس لے رہی تھی نا اتنے دن سے، یہ میری مہربانی ہے، میرے ڈارک لارڈ ہونے کی ساکھ کا نتیجہ ہے، ورنہ تمہارے سر پر تو قتل کے 2 نہیں 3 مقدمات لٹک رہے تھے۔ لگتا ہے آپ اپنی کہانیوں میں شاید زیادہ ڈوب گئے ہیں۔ میں نے اپنا دفاع کیا اور قانون نے میری بے گناہی ثابت کر دی، اور جہاں تک آپ کی مہربانی کا تعلق ہے تو مجھے ایسے احسانات کی ضرورت نہیں جو قیمت کے ساتھ آتے ہوں۔ میں اپنی قیمت خود چکاتی ہوں، اور وہ بھی اپنی شرائط پر۔ ہاں تم قیمت چکاتی ہو، لیکن صرف تب جب تمہارے پاس کوئی اور چارہ نہ ہو۔ تمہاری ملکہ ملعون کی شہرت تو خوب پھیل چکی ہے، لیکن ذرا سوچو اگر اس وقت میرا سایہ تمہارے سر پر نہ ہوتا تو تم آج کہاں ہوتی؟ شاید کسی تنگ کوٹھڑی میں اپنی سلطنت کا ماتم کر رہی ہوتی۔ اس نے قدرے ڈرامائی انداز میں کہا۔ در حقیقت کوٹھڑی میں اپنی سلطنت کا ماتم کرنے کے بجائے میں اپنی سلطنت کو دوبارہ مضبوط بنا رہی ہوں، اور آپ کی معلومات کے لیے مجھے کسی کے سائے کی ضرورت نہیں۔ میں سورج کی طرح اکیلی چمکنا پسند کرتی ہوں۔ آپ کو یہ جان کر شاید مایوسی ہو، لیکن میں ٹوٹنے والی نہیں ہوں، بلکہ اس حادثے نے مجھے مزید فولاد بنا دیا ہے۔ اس کی تیز آواز ابھری۔ رئیس خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا اور پھر ایک لمبی سانس لی۔ دلچسپ، بہت دلچسپ۔ تو تم ابھی بھی اپنی طاقت کے نشے میں چور ہو۔ اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھو ہر ملکہ کو ایک ڈارک لارڈ کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے یاد دلائے کہ اس کی حدود کہاں ہیں، اور ہر ڈارک لارڈ کو ایک ملکہ کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے یہ سکھائے کہ اس کی حدود سے باہر بھی ایک دنیا ہے۔ پل بھر کو خاموشی چھائی۔ مجھے آپ سے کوئی سبق سیکھنے کی ضرورت نہیں مسٹر اورنگزیب، اور نہ ہی آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ میری حدود کہاں ہیں۔ میری حدود میں خود بناتی ہوں۔ اس نے اسی کے انداز میں جوابی وار کیا۔ رئیس نے ایک گہرا قہقہا لگایا۔ تمہاری زبان آج بھی ویسی ہی زہریلی ہے۔ مجھے یہ زہر پسند ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کون کس پر برتری حاصل کرتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، تمام معجزات کے پیچھے ایک پراسرار ہاتھ ضرور ہوتا ہے، اور آپ کے تمام دعووں کے پیچھے ایک جھوٹا غرور ہوتا ہے۔ خدا حافظ۔ فجر نے کال کاٹ دی۔ فون واپس میز پر رکھا۔ سر میں اچانک درد شروع ہو چکا تھا۔ وہ میز سے اٹھی اور گلاس وال کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ یہاں سے باہر کا سہانا موسم اور شہر کا نظارہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور دروازہ کھلا۔ ولی اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کولڈ کافی تھی۔ فجر نے پلٹ کر دیکھا اور پھر حیران رہ گئی۔ میں نے تم سے کہا تھا میرے لیے یہ سب مت کیا کرو۔ پھر اس کے ہاتھ سے کافی کا گلاس تھام لیا۔
کافی کو دیکھ کر بھویں سکڑی ہوئی تھیں۔ آپ کی ضروریات کا خیال رکھنا میری ڈیوٹی ہے، وہ قدرے فرما برداری سے بولا۔ تمہیں کیسے پتا مجھے کولڈ کافی پسند ہے؟ وہ جو کافی پر نظریں جمائے کھڑی تھی ایک دم سر اٹھاتے ہوئے بولی۔ ہیزل آنکھیں اس کی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ پل بھر کے لیے ولی کے چہرے پر سایہ سا لہرایا، لیکن اگلے ہی پل وہ مسکرایا۔ آفس بوائے سب جانتا ہے۔ اس کی بات سن کر فجر نے اسبات میں سر ہلایا اور پھر رخ واپس گلاس وال کی جانب موڑ لیا۔ وہ اس سے کچھ فاصلہ رکھ کر قریب کھڑا ہو گیا۔ کیا تم نے کبھی کسی کی جان لی ہے؟ یہ دوسرا سوال بھی غیر متوقع تھا۔ ولی نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ سامنے دیکھ رہی تھی۔ نہیں میڈم۔ چند پل کی خاموشی کے بعد اس کی آواز ابھری۔ فجر کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ کبھی کبھی اس کی سوچوں تک رسائی حاصل کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ ایک دم سارے دروازے بند کر دیتی تھی۔ تمہاری بیوی مان گئی؟ تیسرا غیر متوقع سوال۔ کافی کا گلاس اس کے ہاتھ سے گرتے گرتے بچا۔ نہیں میڈم، وہ خود پر قابو پاتے بولا۔ لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ اس بار فجر نے اس بات میں سر ہلایا۔ کچھ دیر بعد ان کی فائنانس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ میٹنگ تھی۔ صفدر آج اس میٹنگ میں موجود نہیں تھا۔ میٹنگ روم میں وہ سربراہی کرسی پر بیٹھی تھی۔ میز کے دونوں جانب فائنانس ٹیم بیٹھی تھی۔ فائنانس مینیجر مسٹر رضا آگاہ کر رہے تھے کہ انہیں اس ماہ کتنا نقصان ہوا تھا۔ 4 اہم پروجیکٹس جن پر کام چل رہا تھا، اس حادثے کے بعد وہ کینسل ہو گئے۔ ان کا کام آدھا مکمل ہو چکا تھا۔ میٹنگ سنجیدگی سے جاری تھی، مکمل رپورٹ دی جا رہی تھی۔ اس ماہ منار کو کروڑوں کا نقصان ہوا تھا۔ وہ سپاٹ تاثرات لیے سنتی گئی۔ میٹنگ کے اختتام پر پروجیکٹ مینیجر جاوید جنجوعہ کی آواز سنائی دی۔ ہمارے پاس کچھ اہم پروجیکٹس ہیں۔ اگر وہ ہو گئے تو امید ہے ہم اپنا نقصان جلد پورا کر لیں گے۔ فجر نے بس اس بات میں سر ہلایا۔ ولی ایک جانب بیٹھا لیپ ٹاپ پر میٹنگ کی سمری بنا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میٹنگ برخاست ہوتی اس کی آواز سنائی دی۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں کچھ عرض کروں؟ اس نے فجر سے اجازت چاہی۔ فجر نے رخ دائیں جانب موڑ کر اسے دیکھا جو بھرپور سنجیدگی سے بیٹھا تھا۔ فجر نے سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ وہ اجازت ملنے پر اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور پھر فجر کے دائیں جانب آ کھڑا ہوا۔ اس کا رائٹ ہینڈ، وہ ملکہ کی طرح بیٹھی تھی، وہ وزیر کی طرح دانائی پیش کر رہا تھا۔ میں نے وہ 4 پروجیکٹس دیکھے ہیں جو کینسل ہوئے ہیں۔ اس سے منار کو بھاری نقصان ہوا ہے، پر کیا ہم انہیں یوں ہی جانے دیں گے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ سبھی افراد رخ موڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جنید کی آواز ابھری۔ وہ تھوڑی بہت نہیں، پوری شکی نگاہوں سے ولی کو دیکھ رہا تھا۔ ہر جانے کا کیس، اس نے بلا جھجک جواب دیا۔ کمرے میں بیٹھے افراد پر جیسے پانی پھر گیا۔ لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، الٹا ہماری ساکھ خراب ہوگی۔ پروجیکٹ مینیجر کو اس کی یہ رائے بالکل بھی پسند نہیں آئی۔ انہوں نے منار کے ساتھ پروجیکٹس کینسل کیے ہیں، میڈیا پر بیان دیے ہیں۔ مزید ساکھ کیا خراب ہوگی؟ میں نے وہ سارے پروجیکٹس دیکھے ہیں، آپ ان کے کانٹریکٹ دوبارہ دیکھیں۔ جب تک دونوں فریق میں سے کسی ایک پر کوئی قانونی مقدمہ ثابت نہیں ہوتا، تب تک دونوں میں سے کوئی بھی فریق پروجیکٹ کینسل نہیں کر سکتا۔ منار پر نہ کوئی کیس ہے اور نہ کچھ ثابت ہوا، پھر انہوں نے پروجیکٹ کس بیس پر کینسل کیے ہیں؟ اس کی آواز تیز تھی۔ وہاں بیٹھے افراد چونک گئے۔ ہم ان پر ہر جانے کا کیس کر سکتے ہیں، ایک پروجیکٹ کا 25 کروڑ ہر جانا، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اس نے سکون سے کہتے سینے پر بازو باندھ لیے۔ وہ سب اسے آنکھیں پھاڑے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ وہ کتنی دلیری سے کیس کرنے کی بات کر رہا تھا۔ البتہ فجر خاموش تھی۔ اس کی بھویں سکڑی ہوئی تھیں اور چہرے پر سوچ کے نشان تھے۔ فجر میڈم، ہم ایسا نہیں۔ جنید، فجر کی ہموار آواز ابھری۔ لیگل رپورٹ تیار کرو اور 4 کو نوٹس بھیجو، 25 کروڑ ہر جانے کا نوٹس۔ وہ گویا فیصلہ سناتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سب منہ کھولے اسے دیکھ رہے تھے، جبکہ فاتح سا ولی اپنی جگہ پر کھڑا زیر لب مسکرا رہا تھا۔ لیکن فائنانس ٹیم نے کچھ کہنا چاہا۔ ہم یہ کر رہے ہیں۔ فجر کی حکمیہ آواز ابھری اور پھر وہ مضبوط قدموں سے دروازے کی جانب بڑھی۔
ولی نے پیچھے سب کو دیکھ کر کندھے اچکائے اور پھر فجر کے پیچھے عقل مند وزیر کی طرح کندھے چوڑے کیے لپکا۔ دروازہ کھلا اور بند ہو گیا۔ وہ دونوں باہر نکل گئے جبکہ میٹنگ روم میں ناقابل بیان خاموشی چھائی تھی۔ لیگل نوٹس بھیجے جا چکے تھے۔ جن کمپنیوں نے ہر جانے دینے یا پروجیکٹ جاری رکھنے سے منع کیا ان کے خلاف میڈیا پر بیان دیا گیا اور یوں منار ایک بار پھر ہاٹ ٹرینڈ بن گیا۔ یہ اچھا داؤ تھا جو ولی کے کہنے پر کھیلا گیا تھا۔ کام آہستہ آہستہ اپنی روٹین پر آ رہا تھا۔ مارچ کی اس خوشگوار شام میں کمرے میں داخل ہوتے ہوئے فجر کی نگاہیں ایک لمحے کے لیے انٹرویو لینے والے پر ٹھہری، جو بڑے اطمینان سے نظریں اپنے ٹیبلٹ پر جمائے بیٹھی تھی۔ یہ فجر کا پہلا انٹرویو تھا جو وہ دینے جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن کے باوجود ایک پر اعتماد مسکراہٹ تھی، مگر اس کی آنکھوں میں گہری سوچ کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ انٹرویو کرنے والی سے پہلے ہی مل چکی تھی۔ رسمی سلام دعا کے بعد انٹرویو کا آغاز ہوا۔ وہ ہمیشہ کی طرح سادہ حلیے میں تھی لیکن پروقار لگ رہی تھی۔ نفاست سے بندھے بال، کانوں میں چمکتے ٹاپس، ہونٹوں پر چمکتا گلاس، اٹھتی گرتی پلکیں اور ہلکے گلابی رنگ کا بلیزر پہنے، مائک کو کالر پر سے فٹ کیے وہ کرسی پر کمر سیدھی کیے بیٹھی تھی۔ بیٹھنے کے انداز میں وقار تھا۔ ولی کیمرہ مین کے پیچھے کھڑا کیمرے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ آج سادہ حلیے میں تھا۔ سرمئی پینٹ پر بھوری گول گلے والی شرٹ پہنے ہوئے تھا اور پہلے سے کہیں زیادہ فریش لگ رہا تھا۔ فجر صاحبہ، آپ 1 مہینہ پہلے اپنے آفس میں ہونے والے حملے کے بعد نہ صرف اپنی کمپنی کو دوبارہ ٹریک پر لے آئی ہیں بلکہ آپ کے مداحوں میں بھی بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ معاشرے کا ایک طبقہ جہاں آپ سے نفرت کرتا ہے، وہیں نوجوان نسل آپ کو ایک ہیرو کے طور پر دیکھ رہی ہے، جس نے اپنی جان اور سلطنت بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے سے گریز نہیں کیا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ فجر کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ میرا ماننا ہے کہ زندگی میں اگر آپ کو کچھ بچانا ہے تو آپ کو بہادر بننا پڑتا ہے۔ میری کمپنی صرف ایک عمارت نہیں، یہ میرا خواب ہے، میری محنت کا نچوڑ ہے، اور جہاں تک میری جان کا تعلق ہے وہ تو سب سے قیمتی ہے۔ جب میں نے دیکھا کہ میرا خواب اور میری زندگی دونوں خطرے میں ہیں تو میں نے وہ کیا جو مجھے کرنا پڑا۔ اس واقعے کی ویڈیو اور تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہیں۔ ویڈیو میں آپ حملہ آور کو ایک برونز کے مجسمے سے مارتی ہوئی نظر آئیں۔ اس کے بعد کی تصاویر میں آپ خون سے لت پت ہاتھ میں وہی خونی مجسمہ تھامے کھڑی ہیں۔ کیا آپ ہمیں اپنے اس وقت کے احساسات کے بارے میں بتا سکتی ہیں؟ یہ قدرے غیر متوقع سوال تھا۔ ولی کی بھویں سکڑ گئیں۔ اس نے انٹرویور کو پہلے ہی منع کیا تھا کہ ایسے سوال نہ کرے، پر شاید انہیں بھی مرچ مسالے والا انٹرویو چاہیے تھا۔ فجر کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے کرب اتر آیا، لیکن اس نے اسے فوراً سنبھال لیا۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے مشکل لمحہ تھا۔ اسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے، لیکن اسی لمحے میں مجھے یہ بھی احساس ہوا کہ میں کتنی مضبوط ہوں۔ اس نے نپتلا سا جواب دیا۔ حملہ آور کی شناخت نہیں ہو سکی، اور چونکہ آپ نے یہ عمل اپنے دفاع میں کیا اس لیے آپ کے خلاف یہ کیس بند کر دیا گیا ہے۔ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گی؟ اس کی بات سن کر فجر نے گہری سانس لی۔ دل تو کر رہا تھا کہ میز پر رکھا کافی کا مگ اٹھا کر اس کے سر پر انڈیل دے، مگر اس نے خود پر قابو کیے رکھا۔ چہرے پر بدقت مسکراہٹ سجاتے بولی، میں عدالتی نظام کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے سچائی کو تسلیم کیا۔ یہ ایک واضح خود دفاع کا معاملہ تھا۔ میں نے کسی پر کوئی حملہ نہیں کیا، بلکہ اپنے آپ کو بچایا۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ واقعہ ان تمام خواتین کے لیے ایک مثال بنے جو کبھی کبھی خود کو بے بس محسوس کرتی ہیں۔ اس کی آنکھوں میں اترے گہرے سائے۔ وہ کیمرے کی آنکھ سے دیکھ رہا تھا۔ آپ ایک فیشن آئیکن ہیں۔ آپ کے ڈیزائنز ہمیشہ بولڈ اور غیر روایتی ہوتے ہیں۔ کیا آپ کا یہ حال کا تجربہ آپ کے ڈیزائنز یا آپ کے فیشن کے فلسفے پر کوئی اثر ڈالے گا؟ بالکل۔ میرا فیشن ہمیشہ سے عورت کی طاقت، اس کی آزادی اور اس کے اعتماد کی ترجمانی کرتا رہا ہے۔ اس واقعے نے میرے اس فلسفے کو مزید تقویت بخشی ہے۔ اب میرے ڈیزائنز میں ایک نئی گہرائی، ایک نیا جنون اور ایک نئی کہانی نظر آئے گی۔
میں چاہتی ہوں کہ میری ہر تخلیق عورت کو یہ پیغام دے کہ وہ خوبصورت بھی ہے اور بہادر بھی، وہ کسی سے کم نہیں۔ وہ پھر سے مسکرائی۔ آپ نے بہت کم وقت میں اپنی کمپنی کو دوبارہ کامیابی کی راہ پر ڈال دیا ہے۔ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ صرف ایک راز ہے، میری ٹیم کا تعاون۔ میرے لوگ، وہ میری طاقت ہیں۔ انہوں نے مجھے کبھی اکیلا محسوس نہیں ہونے دیا، اور سب سے بڑھ کر میرا کام۔ میرا کام میری زندگی ہے۔ جب آپ اپنے کام سے محبت کرتے ہیں تو کوئی مشکل آپ کو ہرا نہیں سکتی۔ فجر، آپ نے پیشہ ورانہ زندگی کے بارے میں کھل کر بات کی ہے۔ اب ہم آپ کی ذاتی زندگی کے بارے میں کچھ جاننا چاہیں گے، خاص طور پر آپ کے ریلیشن شپ اسٹیٹس کے بارے میں، کہ وہ لمحہ تھا جب فجر نے بے ساختہ نظریں اٹھائیں اور سامنے کھڑے اس نشان زدہ چہرے والے شخص کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ بس ایک پل تھا، پھر وہ سٹپٹا کر رخ موڑ گیا، پھر وہ سوال کرنے والی کی جانب متوجہ ہوئی۔ میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی۔ دھک دھک کرتے شخص کا دل پرسکون ہوا۔ ست شکر، اس نے بیوہ ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا۔ ایک آخری سوال۔ وہ اسٹائلش سی لڑکی مسکرائی۔ آپ نے اپنی کمپنی کا نام منار کیوں رکھا؟ یہ وہ سوال تھا جو اس سے اکثر پوچھا جاتا تھا۔ کیا آپ اسے مینار کی طرح بلند دیکھنا چاہتی ہیں؟ منار۔ یہ سن کر وہ زیر لب بڑبڑائی۔ اس نے ایک لمحے کو ہوا میں دیکھا، جیسے کوئی پرانا سایہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا ہو۔ اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی تلخ مسکراہٹ آئی جو فوراً ہی ایک پختہ عزم میں بدل گئی۔ اس نے کبھی میرا پیچھا نہیں چھوڑا، اور میں نے اسے چھوڑنا چاہا بھی نہیں۔ منار نے مجھے گرایا بھی ہے، اور اسی نے مجھے کھڑا بھی کیا۔ اس نے اپنی انگلیوں کو ملایا جیسے کوئی انکہی کہانی بیان کر رہی ہو۔ لوگ کہتے تھے میرا چہرہ اس کا قرض ہے، ایک منحوس سایہ۔ ہر آئینہ اس کی تصویر دکھاتا ہے۔ وہ ہر ناکامی میں میرے ساتھ تھی، اور ہر کامیابی میں بھی۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ شروع میں بھاگنا چاہتی تھی، اس نام سے، اس پہچان سے۔ میں کچھ نیا، کچھ اپنا بنانا چاہتی تھی، جو منار کا عکس نہ ہو۔ لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ منار صرف ایک نام یا چہرہ نہیں تھی، وہ ایک طاقت تھی۔ ایک ایسی طاقت جس نے مجھے یہ سکھایا کہ گرنے کے بعد اٹھنا کیسے ہے۔ اس نے مجھے ہانٹ کیا، میرے اندر کی کمزوریوں کو بے نقاب کیا، اور مجھے وہ فاشسٹ بنایا جو میں آج ہوں۔ فاشسٹ ایک ایسے شخص کو کہتے ہیں جو فاشزم نامی سیاسی نظریے اور نظام کو مانتا اور اس کی تائید کرتا ہو۔ فاشزم ایک انتہائی قوم پرست، آمرانہ اور رجعتی سیاسی فلسفہ ہے جو 20ویں صدی میں یورپ میں عروج پر پہنچا، خاص طور پر اٹلی میں بنیٹو مسولینی اور جرمنی میں ایڈولف ہٹلر کی حکومتوں کے دوران۔ فجر کی آنکھوں میں ایک چمک آئی جو اس کی روح کی گہرائیوں سے اٹھ رہی تھی۔ کمرے میں ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا، ایک عجیب سی پراسراریت تھی منار میں۔ تو جب نام چننے کی باری آئی، میرے پاس ایک ہی انتخاب تھا، منار، کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ نام کامیاب رہے گا۔ یہ نام مجھے وہ طاقت دیتا ہے جو مجھے ہر چیلنج کا سامنا کرنے کی ہمت دیتی ہے۔ منار میرا خواب نہیں، میرا نائٹ میئر ہے۔ اس لیے میں نے اسے چنا، کیونکہ نائٹ میئرز کبھی پیچھا نہیں چھوڑتے۔ یہ نام میرے ساتھ ایسے جڑا ہے جیسے میری سانسیں، میرا خون، اور میں اس کو نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ مجھے نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لیے ہم دونوں نے ساتھ رہنے کا عہد کر لیا، اور دیکھیں، یہ عہد اب تک قائم ہے۔ اس نے آخر میں مسکراتے ہوئے پراسراریت کا اثر زائل کر دیا۔ انٹرویو اپنے اختتام کو پہنچا۔ منار فیشن کمپنی کا وسیع و عریض ہال آج معمول سے کہیں زیادہ گہما گہمی کا شکار تھا۔ ہر کونے سے تخلیقی توانائی پھوٹ رہی تھی، جیسے کوئی جادوئی عمل جاری ہو۔ نئے کلیکشن کی لانچ کی تیاریاں عروج پر تھیں، اور فضا میں خوشبو، کپڑوں کی سرسراہٹ اور ڈیزائنرز کی سرگوشیوں کا ایک حسین امتزاج تھا۔ فجر اپنے ڈیزائنرز اور مارکیٹنگ ٹیم کے ساتھ ایک بڑے ڈسپلے بورڈ کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی نظریں ہر تفصیل کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے، مگر آنکھوں میں وہی چمک تھی جو اس کے ہر کامیاب پروجیکٹ کی پہچان تھی۔ یہاں تھوڑی سی روشنی اور بڑھائیں، اور اس ڈمی پر جو لباس ہے اس کی ڈریپنگ میں مزید نفاست ہونی چاہیے۔ فجر نے اپنی ٹیم کے ہیڈ ڈیزائنر کو ہدایت دی۔
اچانک اس کی نظر ہال کے دوسرے سرے پر پڑی۔ ایک ننھا سا سایہ، سیاہ آنکھوں اور چھوٹے سیاہ بالوں والی روحی اپنے گرد و نواح سے بے خبر ہال میں گھوم رہی تھی۔ یہ روحی تھی۔ روحی کی نظر جیسے ہی فجر پر پڑی، اس کی سیاہ آنکھوں میں جگنو چمک اٹھے۔ ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر وہ تیزی سے فجر کی جانب لپکی۔ اس کے چھوٹے قدموں میں ایک عجیب سی پھرتی تھی۔ فجر ابھی کچھ سمجھ پاتی اس سے پہلے ہی روحی اس سے آ کر لپٹ گئی۔ ایک لمحے کو فجر حیران رہ گئی۔ اس کے ہاتھ ہوا میں معلق تھے، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو۔ روحی کی گرفت مضبوط تھی، جیسے وہ اسے کبھی چھوڑنا نہ چاہتی ہو۔ کچھ دیر بعد وہ فجر سے الگ ہوئی۔ اس کے چہرے پر ایک پرجوش مسکراہٹ تھی۔ میں نے آپ کو بہت مس کیا فجر آپی۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی معصومیت اور اپنائیت تھی۔ فجر نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ پہلے سے کچھ کمزور لگ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں کے جگنو ویسے ہی چمک رہے تھے، جیسے وہ دنیا کی ساری چمک ان میں سموئے ہو۔ کیا آپ میرے ساتھ ایک جوس پی سکتی ہیں؟ روحی نے التجا بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک امید تھی جسے فجر انکار نہ کر سکی۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی۔ سمجھ نہ آیا اسے انکار کیسے کرے، پھر اسبات میں سر ہلا کر اس کے ساتھ چل پڑی۔ مارکیٹنگ ٹیم اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ دونوں ہال کے ایک کونے میں بنے سٹنگ ایریا کی طرف بڑھ گئیں۔ کچھ دیر دونوں خاموشی سے بیٹھی رہیں، جوس کے گلاس لبوں سے لگائے۔ روحی اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک شرارت سی تھی۔ وہ فجر کو دیکھ دیکھ رخ سرخ پڑ رہی تھی۔ ایک بات کہوں؟ اس نے اجازت چاہی۔ فجر نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ آپ نے میری برتھ ڈے پر صدام بھیا کو ریجیکٹ کیا، مجھے بہت مزہ آیا۔ روحی اچانک بولی۔ اس کی آواز میں ایک دبی ہوئی ہنسی تھی۔ فجر اس کی بات پر حیران رہ گئی۔ اس نے اپنی آنکھیں پھیلا کر روحی کو دیکھا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ بات ایک 15 سالہ بچی کہہ رہی تھی۔ وہ آپ کے ساتھ ویسے بھی سوٹ نہیں کرتے۔ روحی نے اپنا جوس کا گلاس نیچے رکھتے ہوئے مزید کہا۔ اس کے چہرے پر ایک سنجیدگی تھی۔ میرا مطلب ہے ان کی پرسنالٹی آپ جتنی اسٹرانگ نہیں ہے۔ اس نے اپنی بات کی وضاحت کی اور فجر اس کی آخری بات پر مسکرا دی۔ اس بچی کی باتوں میں ایک عجیب سی گہرائی تھی۔ پر آپ کے ساتھ وہاں اس دن جو سوٹ کر رہے تھے وہ تھے رئیس انکل۔ روحی کی اس بات نے فجر کو ایک بار پھر حیران کر دیا۔ رئیس؟ اس نے آنکھیں پھیلا کر روحی کو دیکھا۔ اور آج یہاں؟ اس نے ہال میں نگاہ دوڑائی۔ اس کی نظریں کچھ تلاش کر رہی تھیں، پھر اس کی نظر ہیڈ ڈیزائنر کے ساتھ بات کرتے ولی پر پڑی۔ وہ، اس نے انگلی سے ولی کی جانب اشارہ کیا۔ ان کے فیس پر جو نشان ہے نا، لوگ اسے دیکھ کر ڈر جاتے ہوں گے، مگر مجھے وہ فیسینیٹ کرتا ہے۔ یہ نشان انہیں پاورفل بناتا ہے۔ وہ آپ کے ساتھ سوٹ کرتے ہیں جب وہ آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ روحی جس قدر بے خوفی سے اپنے احساسات بتا رہی تھی، فجر اسے حیرت سے دیکھے جا رہی تھی۔ کچھ تو تھا اس بچی میں جو اسے اپنی یاد دلا رہا تھا۔ اس کا بچپن اگر غربت میں گزرا تھا، مگر اس کی شخصیت ایسی ہی بے باک اور گہری تھی۔ وہ نشان کیوں؟ فجر نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے تجسس سے پوچھا۔ کیونکہ میں روحی ہوں اور مجھے اسکارز فیسینیٹ کرتے ہیں، اس نے کسی قدر گردن اکڑا کر کہا۔ فجر اسے دیکھے رہ گئی۔ یوں لگا جیسے روحی اس کی پیرالل لائف جی رہی ہو۔ یہی وہ جگہ ہے جو مجھے چاہیے ہماری سلطنت کلیکشن کی شوٹ کے لیے۔ یہ پرانی حویلی پرفیکٹ ہے۔ یہ زوال، یہ تاریخ، یہ ویرانی، یہ ہمارے ڈیزائنز کو ایک روح دے گی۔ وہ اسکرین کو دیکھتے ہوئے کس قدر پرجوشی سے بولی۔ ولی جو اس کے عقب میں کھڑا تھا، یہ سنتے ہی اس کے چہرے کے تاثرات تن گئے۔ میڈم، میں نے اس لوکیشن کے بارے میں معلومات اکٹھی کی ہیں۔ وہ حویلی شہر کے جس حصے میں ہے وہاں سیکیورٹی کے بہت زیادہ مسائل ہیں۔ پچھلے ہفتے ہی وہاں ایک بڑا واقعہ پیش آیا تھا۔ فجر نے تھوڑا مڑ کر پیشانی پر بل کے ساتھ پوچھا۔ حفاظتی مسائل؟ ہم کوئی خزانہ دفن کرنے نہیں جا رہے، ایک فیشن شوٹ کرنے جا رہے ہیں۔ ہم دن کی روشنی میں جائیں گے، چند گھنٹوں کا کام ہے، تھوڑا بہت رسک تو ہر کام میں ہوتا ہے۔
اور یہ پہلی بار تھا جب ولی اورنگزیب نے اس کے کسی حکم کو سر آنکھوں پر نہیں بٹھایا تھا۔ تھوڑا بہت رسک اور واضح خطرے میں فرق ہوتا ہے۔ اس علاقے میں دن دہاڑے وارداتیں عام ہیں۔ ہماری ٹیم میں مہنگے کیمرے، لائٹنگ کا سامان اور سب سے بڑھ کر کئی قیمتی ماڈلز ہوں گے، اور پھر آپ خود وہاں ہوں گی۔ اس کی آواز کا آخری حصہ ہلکا مگر پرزور تھا۔ فجر کو اس کا انکار کرنا ناپسندیدہ لگا۔ میں جانتی ہوں میں وہاں ہوں گی، اور مجھے معلوم ہے کہ مجھے اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ مجھے یہ لوکیشن چاہیے اور بس، اس کا تاثر کسی اور جگہ نہیں مل سکتا۔ اس نے گویا فیصلہ سنایا۔ وہ 27 سے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظر کرتی اس حویلی کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کی آواز سنائی دی۔ آئی ایم سوری میڈم، لیکن میں آپ کو اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ یہ ناقابل سماعت تھا۔ فجر نے جھٹکے سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ ٹیبلٹ ہاتھ میں تھامے پورے قد سے کھڑا تھا۔ تم میرے پی اے ہو۔ تم بھول رہے ہو کہ تمہارا کام میرے شیڈیول کو منظم کرنا ہے، نہ کہ میرے ڈیزائنز اور میری کریٹیوٹی پر پابندی لگانا۔ سلطنت اس طاقت اور ہمت کا اظہار ہے جو میں نے حاصل کی ہے۔ مجھے اس کے لیے وہی ڈرامائی پس منظر چاہیے جو میری روح کی عکاسی کرے۔ ولی نے سرعت سے اس کی بات کاٹی۔ ایک خوبصورت تاثر کی قیمت ہماری ٹیم کی جان اور مال سے زیادہ نہیں ہو سکتی میڈم۔ میں نے نہ صرف سیکیورٹی رپورٹس دیکھی ہیں بلکہ علاقے کے تھانے سے بھی بات کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ بھی دن کے وقت مکمل سیکیورٹی کی گارنٹی نہیں دے سکتے۔ کیا ہم محض چند تصاویر کے لیے اتنا بڑا جوا کھیل سکتے ہیں، خاص طور پر جب آپ کے پاس پہلے سے ہی سیکیورٹی تھریٹس موجود ہوں؟ اس کی آواز میں اب وہ احترام نہیں تھا جو پہلے تھا، بلکہ ایک برابری کا ٹکراؤ ہے۔ اس کے بدلتے روپ کو دیکھتے ہوئے وہ کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ ایک قدم پیچھے ہوا تاکہ وہ کھڑی ہو سکے، اور فجر ایک قدم آگے بڑھی۔ مت بھولو کہ تم میرے پی اے ہو، گارڈ نہیں۔ اس نے باور کرانا ضروری سمجھا۔ ولی نے اس کی خود پر جمی شعلہ باز نظریں محسوس کرتے تھوڑی سہلائی، پھر اس سے گویا ہوا۔ میڈم، میرے کانٹریکٹ میں یہ شرط شامل ہے کہ میں اپنی مرضی استعمال کر سکتا ہوں جہاں مجھے لگے کہ آپ اپنی اور باقی اسٹاف کی زندگی کو خطرے میں ڈال رہی ہیں، اور اس وقت وہ جگہ آپ سب کی زندگیوں کے لیے واضح خطرہ ہے۔ اب کی بار وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولا، میری زندگی ہی رسک ہے۔ میں فجر معراج ہوں۔ میں نے اپنی جان بچانے کے لیے ایک حملہ آور کو مارا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو میں کسی پرانی حویلی میں فوٹو شوٹ سے ڈر جاؤں گی؟ یہ میری آرٹ ہے، میری جدوجہد کی عکاسی ہے، یہ میری آزادی ہے۔ یہ ایسے ہی چلے گی۔ اور کس کانٹریکٹ کی بات کر رہے ہو تم؟ پی اے کے کسی کانٹریکٹ میں یہ سب نہیں لکھا ہوتا۔ یہ آزادی نہیں، یہ لاپرواہی ہے، اور میرا کام آپ کو اس لاپرواہی سے بچانا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کتنی بہادر ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ میں آپ کو کسی بھی ایسے خطرے میں نہیں ڈال سکتا جہاں آپ کو دوبارہ اپنی جان بچانے کی جنگ لڑنی پڑے۔ اس جگہ کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، یہ محفوظ نہیں، اور پچھلے حادثے کے بعد یہ ایک خطرناک فیصلہ ہوگا کہ ہم میڈیا اور ہجوم سے دور ایک غیر محفوظ جگہ پر جائیں۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ دونوں جانب ایک عجیب سا شعلہ بھڑک رہا تھا۔ وہ جلانے کو تیار تھی اور وہ جلنے کو۔ تو تم کہہ رہے ہو کہ میں یہ کلیکشن لانچ ہی نہ کروں، یا اپنی مرضی سے کوئی تخلیقی کام نہ کروں؟ تم مجھے روک رہے ہو؟ ابرو اچکا کر تیز آواز میں سرخ چہرے سے پوچھا گیا۔ اسے لگ رہا تھا کسی بھی پل اس کے ہاتھ اس کی گردن تک پہنچ جائیں گے۔ میں آپ کو روک نہیں رہا میڈم۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر خود کو نارمل کیا۔ میں آپ کو محفوظ رکھ رہا ہوں۔ میں آپ کے لیے ایک بہترین متبادل جگہ تلاش کروں گا جو آپ کی تخلیقی ضروریات کو بھی پورا کرے اور آپ کی حفاظت کو بھی یقینی بنائے، لیکن یہ حویلی نہیں۔ فجر نے اس کی بات سنی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور مایوسی تھی۔ وہ ولی کی حفاظت کی فکر کو سمجھتی تھی، لیکن اس کی اپنی تخلیقی آزادی اس کے لیے زیادہ اہم تھی۔ تم بھول رہے ہو کہ میں نے تمہیں کیا کہا تھا۔ میں کسی کے سائے میں نہیں جیتی، اور نہ ہی میری تخلیقی آزادی پر کوئی پابندی برداشت کرتی ہوں۔ یہ میرا منار ہے، اور یہاں کے فیصلے میں کرتی ہوں۔ ملکہ نے حکم سنا دیا، اور یہ سنتے ہی وہ اپنے اور اس کے درمیان موجود ایک قدم کا فاصلہ طے کرتے مزید قریب آیا۔ جانتا ہوں میڈم، یہ آپ کا منار ہے،
اور اس منار میں سب سے قیمتی چیز آپ خود ہیں، اور میرا کام ہے اس سب سے قیمتی چیز کی حفاظت کرنا۔ میں آپ کو اس خطرے میں نہیں ڈالوں گا، چاہے اس کا مطلب میری ملازمت کا خاتمہ ہی کیوں نہ ہو۔ دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے احترام بھی تھا اور اپنے اپنے اصولوں پر قائم رہنے کا عزم بھی۔ فضا میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی، جہاں فیشن، آرٹ، طاقت اور تحفظ کے درمیان ایک اندیکھی جنگ جاری تھی۔ فجر نے ایک لمبی سانس لی۔ اسے احساس تھا کہ ولی کا نقطۂ نظر جذباتی نہیں بلکہ خالصتاً حفاظتی تھا، لیکن اس کے اندر کا فنکار اسے پیچھے ہٹنے پر آمادہ نہیں کر رہا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے پلٹ گئی۔ جبڑے بھینچے اب اپنے ڈیسک کے سامنے کھڑی کنپٹی سہلا رہی تھی۔ چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ ولی اپنی جگہ جمع رہا۔ جاؤ یہاں سے۔ کچھ دیر بعد اس کی آواز سنائی دی۔ وہ مزید اس شخص کو برداشت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ولی نے گہرا سانس لیا اور پھر بنا کچھ کہے دروازے کی جانب قدم بڑھائے۔ دروازے کے قریب پہنچ کر اس کے قدم ساکت ہوئے۔ وہ پلٹا اور ایک نظر فجر کو دیکھا۔ میں آپ کو روک سکتا ہوں۔ یہ میرے کانٹریکٹ میں واضح لکھا ہے کہ میں آپ کو ایسے فیصلے کرنے سے منع کروں جن سے آپ کی اور دوسروں کی زندگی خطرے میں پڑے۔ آپ میرا کانٹریکٹ دیکھ سکتی ہیں۔ اس نے ٹھہر کر کہا اور پھر دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اس لمحے فیشن اور لوکیشن کا معاملہ ثانوی ہو گیا۔ فجر کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال تھا، آخر یہ شخص کون تھا اور یہ اتنا سب کچھ کیسے جانتا تھا؟ اور اس سے بھی اہم بات، وہ کیوں اس کی حفاظت کے لیے اتنا فکر مند ہے کہ اس کی مرضی کے خلاف جا رہا تھا؟ سوال بہت تھے اور جواب ندارد۔ وسیع وریز ہال پر تاریکی کی دبیز چادر تنی تھی، جس کے آخری سرے پر دھندلکے میں ڈوبی ایک بڑی میز اور اس کے پیچھے ایک شاہانہ کرسی کا ہیولا سا نظر آ رہا تھا۔ چھت سے لٹکتا اکلوتا برقی قمقمہ میز کے عین اوپر روشنی کا ایک دائرہ بناتا ہوا کرسی پر براجمان وجود کو منور کر رہا تھا۔ وہ ایک عورت تھی، سفید لباس میں ملبوس، جس کے آبشار کی طرح گرتے گھنے گھونگھریالے بال اس کے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ قمقمے کی روشنی میں اس کا چہرہ کسی سنگے مرمر سے تراشے ہوئے مجسمے کی مانند دمک رہا تھا۔ وہ بلا کی خوبصورت تھی، ایک ایسی خوبصورتی جس میں ایک عجیب سی وحشت، ایک پراسرار کشش پنہاں تھی۔ اس کے گھونگھریالے بالوں کے پیچ و خم سے جھانکتی اس کی سراہی دار گردن اور اس میں لرزاں ایک نہایت باریک، تقریباً نادیدہ زنجیر قریب آنے پر ہی اپنی موجودگی کا احساس دلاتی تھی۔ اس زنجیر میں ایک ننھا سا لاکٹ آویزاں تھا، ایک سنہری چمکتا ہوا عنکبوت جو روشنی پڑنے پر خفیف سی جوت دیتا۔ اس کا سفید پلازو پینٹ، اونچی گردن والی بغیر آستین کی قمیض اور ان سب پر ایک نہایت شفاف باریک گاؤن اس کے شانوں سے ڈھلکتا ہوا زمین کو چھو رہا تھا، جیسے دھند کی ایک لہر ہو۔ وہ جو بھی تھی ایک بھیانک حسن کی مالک تھی۔ میں اس کی دوسری جانب روشنی کے دائرے سے قدرے باہر ایک اور نسوانی ہیولا کھڑا تھا۔ جب برقی قمقمے کی روشنی لمحہ بھر کو اس پر پڑی تو اس کا سراپا واضح ہوا۔ وہ کوئی اور نہیں، سونیا سلطان تھی۔ وہ بھی بلا شبہ حسین تھی، مگر اس کے حسن میں وہ آتش، وہ جاذبیت، وہ لرزہ خیز دلکشی نہ تھی جو کرسی نشین عورت کے ہر انداز سے عیاں تھی۔ کہو کیسے آنا ہوا؟ کرسی پر بیٹھی عورت کی آواز کسی قدیم ملکہ کی مانند پرسکون مگر پرشکو ہال کی خاموشی میں گونجی۔ لہجے میں ایک ملکوتی بے نیازی تھی۔ جیسا آپ نے کہا تھا، فجر نے اس افغان کو ٹھکانے لگا کر اپنی جان بچا لی ہے اور اپنی دنیا میں لوٹ آئی ہے۔ سونیا کی آواز میں احترام کے ساتھ ایک خفیف سی پریشانی جھلک رہی تھی۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ لڑکا ولی اورنگزیب اس کے ساتھ سائے کی طرح چپکا ہوا ہے۔ یہ سن کر ملکہ کے تراشیدہ لبوں پر ایک پراسرار تقریباً فتح مندانہ مسکراہٹ رینگ گئی۔ دیکھو تو سونیا، تم اپنا کوئی مہرہ منار میں نہ بٹھا سکیں، جبکہ رئیس اورنگزیب وہاں تک جا پہنچا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا فسوں تھا، جیسے کوئی منتر پھونک رہی ہو۔ نہ جانے کیا تلسم ہے منار میں، سونیا نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ جو وہاں قدم رکھتا ہے وہیں کا اسیر ہو جاتا ہے۔ یہ سنتے ہی ملکہ کا قہقہا گونجا، ایک ایسا قہقہا جس کی گونج میں بھی ایک عجیب سی دلکشی تھی جو سننے والوں کو مسحور کر دے۔ پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔
اس کا دراز قد اونچی ایڑیوں کے باعث مزید دراز قد ہو گیا تھا۔ اس کا گاؤن ہوا میں لہرایا، اس کے آخری سرے فرش پر رقص کرنے لگے۔ کرسی کے عقب میں دیوار ایک وسیع نوٹس بورڈ کا منظر پیش کر رہی تھی، جس پر بے ترتیب انداز میں ان گنت چسپاں نوٹس، پرانی دھندلی تصویریں، کچھ مبہم سے نقشے، ہندسوں کی بھرمار اور علامتیں بکھری ہوئی تھیں۔ پھر نگاہیں ایک واضح تکون پر مرکوز ہوئیں، جس کے ایک کونے پر فجر کی تصویر تھی، دوسرے پر رئیس کی اور تیسرے پر ولی کی۔ وہ اب کسی شکاری شیرنی کی سی خاموش ادا سے نوٹس بورڈ کے سامنے کھڑی تھی۔ تکون کے ایک جانب قدرے الگ ارسل کا چہرہ بھی ایک تصویر کی صورت موجود تھا۔ اس کی مڑی ہوئی پلکیں اٹھیں اور نگاہیں اس نشان زدہ چہرے والے لڑکے پر ٹھہر گئیں۔ دلچسپ، بہت دلچسپ، وہ سرگوشی کے سے انداز میں بولی، مگر اس کی آواز میں ایک فاتحانہ جھنکار تھی۔ سب کچھ ویسا ہی ہو رہا ہے جیسا ہونا چاہیے تھا۔ ایک لمحے کو وہ رکی، جیسے کسی گہری سوچ میں گم ہو، پھر اس کے لبوں پر وہی پراسرار مسکراہٹ لوٹ آئی۔ مگر لگتا ہے اب منار میں ظاہر ہونے کا وقت آن پہنچا ہے۔ اس کے آخری الفاظ ہال کی فضا میں ایک پیش گوئی کی طرح معلق ہو گئے، اور برقی قمقمے کی روشنی میں اس کے سنہری عنکبوت کا لاکٹ ایک بار پھر پراسرار انداز میں چمک اٹھا۔ ہر نیا دن اس کے لیے ایک نئی جنگ کا آغاز تھا۔ ہر صبح سورج کی کرنیں امید کے بجائے ایک نئے محاذ کی خبر لے کر آتیں، جہاں الفاظ کے تیر اس کے دل کو چھلنی کرنے کے لیے تیار ہوتے۔ تبصروں میں اس کی محنت، اس کے خوابوں اور اس کی کہانی کو تار تار کیا جاتا، جیسے ہر قاری اس کے ادبی وجود کو مٹانے پر تلا ہو۔ وہ جانتی تھی کہ ایک فنکار کے لیے تنقید ایک ناگزیر حقیقت ہے، مگر اس قدر شدید اور ذاتی حملے اس کے حوصلے کو پست کر رہے تھے۔ ہر منفی رائے ایک زخم بن کر اس کے تخلیقی سفر کو مزید مشکل بنا رہی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ہر روز قلم اٹھاتی اور اپنی جنگ لڑتی رہتی۔ اپنی 2 کامیاب کتابوں اور خواتین کے حقوق کے لیے اپنی توانا آواز کی وجہ سے ایک ابھرتی ہوئی لکھاری اب ایسے موڑ پر آ کھڑی ہوئی ہے جہاں وہ لکھنا چھوڑ دینا چاہتی تھی۔ لیکن وجہ کیا تھی؟ وجہ المناک تھی۔ فلک کی نئی کتاب پر جہاں بے شمار مثبت تبصرے آ رہے تھے، وہیں ایک شدت پسند مذہبی گروہ کی جانب سے اسے شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ ان کا موقف تھا کہ فلک مغربی نظریات کو فروغ دے کر معاشرتی اقدار کو پامال کر رہی ہے اور خواتین کو بے راہ روی کی طرف دھکیل رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر فلک کے خلاف ایک منظم مہم چلائی گئی، جس میں اسے دھمکیاں دی گئیں اور اس کے خلاف فتوے صادر کیے گئے۔ اسی دوران ایک دن فلک کو انسٹا پر ایک میسج موصول ہوا۔ دوسری طرف ایک لڑکی تھی جس کی آواز میں شدید خوف تھا۔ وہ روتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی۔ السلام علیکم فلک آپی، میں سحر بات کر رہی ہوں۔ اس کی سسکیاں واضح تھیں۔ آپ کی وہ قاری جس نے آپ کی کتاب پرفریب پڑھنے کے بعد جینے کا حوصلہ پایا تھا۔ میں نے سوچا میں بھی اب سر اٹھا کر جیوں گی، اپنی پہچان بناؤں گی، تعلیم حاصل کروں گی، لیکن ہرائی ہوئی آواز میں ایک اور ہچکی سنائی دی۔ آپ نے لکھا تھا کہ عورت کو اپنی آواز بلند کرنی چاہیے، اپنے حقوق کے لیے لڑنا چاہیے۔ میں نے وہی کیا۔ آپ کی کتاب نے مجھے ہمت دی تھی۔ میں نے اپنے بھائیوں سے بات کی، ان سے کہا کہ میں پڑھنا چاہتی ہوں، میں اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں غلام نہیں ہوں، میں انسان ہوں۔ اور بدلے میں مجھے کیا ملا؟ تشدد۔ مجھے مارا گیا، پیٹا گیا اور اب مجھے گھر میں قید کر دیا گیا ہے۔ یہ 4 دیواری میری قبر بن گئی ہے۔ مجھے لگتا ہے جیسے میری روح پنجرے میں بند ہو گئی ہے۔ آپ نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ یہ 21ویں صدی ہے، عورتیں آزاد ہو چکی ہیں، لیکن آپ کو نہیں معلوم اس مڈل کلاس معاشرے میں آج بھی ایسے مرد پائے جاتے ہیں جو اپنے ہی گھر کی عورتوں کو غلام سمجھتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ عورت کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی پہچان نہیں، وہ صرف ان کے حکم کی پابند ہے۔ میں چیخنا چاہتی ہوں، چلانا چاہتی ہوں، لیکن میری آواز میرے گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی ہے۔ مجھے ڈر ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ کیا میری زندگی ایسے ہی ختم ہو جائے گی؟ کیا میرا خواب، آپ کی کتاب کا پیغام سب یوں ہی مٹی میں مل جائے گا؟ آواز مزید مدھم ہو گئی، صرف سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔
فلک کے ہاتھ کپ کپا اٹھے اور اس کا پورا وجود سناٹوں کی زد میں آ گیا۔ مجھے نہیں معلوم میں کیا کروں، بس آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ کی کتاب نے مجھے جو روشنی دکھائی تھی وہ بجھنے والی ہے۔ میں ٹوٹ گئی ہوں، بکھر گئی ہوں، مجھے بچا لیجئے، کوئی تو مجھے بچا لے۔ وائس میسج ختم ہو گیا۔ موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ وہ سناٹوں میں کھڑی رہ گئی۔ لڑکی کے رونے کی سسکیاں اب تک سنائی دے رہی تھیں۔ اسے یہ وائس میسج بری طرح جھنجھوڑ گیا کہ اس کی تحریر جو وہ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے لکھتی تھی کسی کی زندگی کے لیے اتنا بڑا وبال بن گئی تھی۔ اسے یہ احساس ہوا کہ اس کے الفاظ صرف حوصلہ ہی نہیں دیتے بلکہ بعض اوقات معاشرتی حالات کی وجہ سے خواتین کی زندگیوں کو مزید خطرے میں بھی ڈال سکتے تھے۔ وہ وہیں نرم قالین پر بیٹھتی چلی گئی اور اس وقت اسے اپنا آپ ایک ناکام لکھاری لگا جس کے الفاظ کسی کی اذیت کا سبب بن گئے تھے۔ سحر کی آواز، اس کے آنسو اور اس کے جسم پر لگے زخم فلک کے ذہن میں پیوست ہو گئے، اور پھر اس حادثے کا اس پر اتنا گہرا اثر پڑا کہ اس نے سوچ لیا کہ وہ مزید نہیں لکھے گی۔ اس کا تخلیقی ذہن مکمل طور پر مفلوج ہو چکا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر وہ دوبارہ لکھے گی تو مزید کتنی لڑکیوں کو تشدد کا نشانہ بننا پڑے گا۔ اسے اپنے لکھے ہوئے ہر لفظ پر شک ہونے لگا اور اسے یہ یقین ہو گیا کہ اس کی تحریر اب کوئی مثبت تبدیلی نہیں لا سکتی بلکہ صرف مزید مسائل پیدا کرے گی۔ وہ اب لکھنا چھوڑ دینا چاہتی تھی۔ اس کا قلم اس کے ہاتھ میں بے جان ہو گیا تھا، اس کے الفاظ دم توڑ گئے تھے۔ اس نے معاشرے میں ایک ایسا شعلہ بھڑکا دیا تھا جس کی لپیٹ میں آنے والی لڑکیوں کو اسے دیکھ کر مزید جرأت ملتی، مگر ان کے اپنے لوگ ہی ان کو نقصان پہنچائیں گے، کیا اپنے بھی تکلیف دے سکتے ہیں؟ وہ اکثر خود سے پوچھتی، مگر اس کا جواب وہ لڑکیاں جانتی تھیں جنہوں نے اپنے نازک گالوں پر اپنے باپ بھائیوں سے چانٹے کھائے تھے، جن کی سماعت نے اپنے بارے میں ایسے القابات سنے کہ ان لڑکیوں کو اپنی ہی نظروں میں گرا دیا گیا۔ یہ تو ایک سحر کی کہانی تھی جس کی کہانی سن کر اس نے لکھنے سے ہاتھ روک لیا تھا، مگر ایسی ہزاروں سحر ہر رات زندہ ہونے کے باوجود اپنے ہی گھر میں دم توڑ جاتی تھیں۔ انہیں بچانے کون آتا؟ شام کے سنہری سائے قدیم پراسرار حویلی کے در و دیوار پر لمبے ہو رہے تھے۔ ڈوبتے سورج کی آخری کرنیں خستہ حال جھروکوں سے چھن چھن کر اندر آ رہی تھیں اور گرد آلود راہداریوں میں ایک عجیب سا دلکش اور پراسرار ماحول پیدا کر رہی تھیں۔ حویلی جو صدیوں کی داستانیں اپنے سینے میں دبائے خاموش کھڑی تھی، آج ایک جدید فیشن شوٹ کی گواہ بن رہی تھی۔ سلطنت کلیکشن کا نام ہی اپنے اندر ایک خاص شکوہ و جلال رکھتا تھا اور اس کے ملبوسات اس نام کی بھرپور عکاسی کر رہے تھے۔ بھاری بھرکم شاہانہ ملبوسات میں ملبوس ماڈلز حویلی کے مختلف گوشوں میں پوز دے رہی تھیں۔ سنہری تاروں سے کڑھے نقش و نگار، قیمتی پتھروں کی جڑاؤ دبیز مخمل اور شاہانہ ریشم کا استعمال ہر لباس کو طاقت، جلال اور بقا کی ایک لازوال داستان بنا رہا تھا۔ ماڈلز کے چہروں پر عزم و ہمت کے تاثرات، ان کے انداز میں ایک شاہانہ وقار تھا جیسے وہ تاریخ کے اوراق سے نکل کر آئی ہوں۔ کیمروں کی فلیش لائٹس بار بار چمک رہی تھیں اور ڈائریکٹر کی ہدایات ہوا میں گونج رہی تھیں۔ فجر ایک ستون کے پاس کھڑی، بازو سینے پر باندھے پوری توجہ سے شوٹ کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اطمینان اور ایک خاص قسم کی ضد کا تاثر تھا۔ وہ ضد جس نے اسے ولی کے 1000 بار منع کرنے کے باوجود اس ویران اور پراسرار حویلی میں شوٹ کرنے پر مجبور کیا تھا۔ پوری ٹیم اگرچہ اس جگہ کے ہیبت ناک سکوت اور جلد اندھیرا چھا جانے کے خوف سے کام میں تیزی دکھا رہی تھی، مگر ہر کوئی اس غیر معمولی منظر کشی سے متاثر بھی تھا۔ وہ جلد از جلد اپنا کام ختم کر کے اس جگہ سے نکل جانا چاہتے تھے۔ اس کے بعد سے فجر اور ولی کے درمیان ایک غیر محسوس سی سرد مہری چھائی ہوئی تھی۔ دونوں کے درمیان صرف کام کی حد تک گفتگو ہوتی تھی۔ ولی، لائٹس ٹھیک ہیں؟ فجر نے بغیر اس کی طرف دیکھے پوچھا۔ اپنے نام کی پکار پر اس کے اندر کچھ ہوا تھا، مگر وہ بھی انجان بنا رہا۔ جی میڈم، سب پرفیکٹ ہے۔ اس کی آواز میں پیشہ ورانہ لا تعلقی نمایاں تھی۔ نہ فجر نے اسے مزید کچھ کہا، نہ اس نے کوئی غیر ضروری بات کی۔ ابھی وہ لوگ کام میں مصروف ہی تھے کہ اچانک باہر سے کئی بڑی گاڑیوں کے ٹائروں کی چرچراہٹ اور انجنوں کی گھڑگھڑاہٹ سنائی دی۔ دھول کا ایک چھوٹا سا طوفان اٹھا جب چمکتی ہوئی سیاہ گاڑیاں ایک کے بعد ایک
حویلی کے سد دروازے کے سامنے آ کر رکیں۔ ان گاڑیوں کی شان و شوکت اور ان سے اترنے والے لوگوں کا انداز بتا رہا تھا کہ یہ لوگ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے۔ سب سے پہلے مضبوط سیاہ وردیوں میں ملبوس تربیت یافتہ سیکیورٹی گارڈز تیزی سے نیچے اترے اور انہوں نے پوزیشنیں سنبھال لیں۔ پھر ایک گاڑی کا دروازہ کھلا اور مراد عالم اپنے پرشکو انداز میں باہر نکلا۔ اس کے پیچھے اس کی پوری ٹیم، رئیس گروپ کے اہم اراکین نمودار ہوئے۔ انہیں دیکھتے ہی فجر ٹھٹک گئی۔ اس کے خوبصورتی سے تراشے ہوئے ماتھے پر کئی شکنیں ایک ساتھ ابھر آئیں۔ آنکھوں میں ناگواری اور الجھن کا ملا جلا تاثر تھا، جیسے کسی ناپسندیدہ حقیقت کا سامنا کیا ہو۔ اس کی ساری توجہ اب شوٹ سے ہٹ کر ان نئے آنے والوں پر مرکوز ہو چکی تھی۔ دوسری طرف ولی کے تناؤ زدہ چہرے پر ایک واضح سکون کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے بے اختیار ایک گہرا سانس لیا، جیسے سینے پر دھرا کوئی بھاری بوجھ اتر گیا ہو۔ رئیس گروپ کی آمد، خصوصاً ان کی مضبوط سیکیورٹی ٹیم کی موجودگی، ان کے لیے کسی غیبی مدد سے کم نہ تھی۔ اب اسے کم از کم ٹیم کی حفاظت کی فکر نہیں تھی، اور یہ اہتمام اس نے ہی کیا تھا۔ کچھ دن پہلے جب فوٹو شوٹ کے لیے یہی حویلی فائنل ہوئی تھی، اس دن اس نے مراد عالم کو فون کیا تھا۔ ہاں چھوٹے، بولو۔ دوسری جانب سے اس کی آواز ابھری اور پھر ولی نے اسے چند ہدایات کی اور مدد مانگی۔ وہ پہلے منع کرتا رہا، لیکن پھر اسے رئیس کے لیے یہ کرنا ہی تھا، اور آج وہ یہاں موجود تھا۔ حویلی کی سنہری شام میں اب ایک نئی کشمکش اور طاقت کا کھیل شروع ہونے کو تھا۔ مراد عالم اپنی ٹیم کے ہمراہ گاڑیوں سے اترنے کے بعد ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر سیدھا فجر کی جانب بڑھا۔ اس کے قدموں میں وہی پورے اعتماد آہٹ تھی جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ فجر، جو اس کی اچانک آمد پر پہلے ہی ناگواری کا شکار تھی، اسے اپنی جانب آتے دیکھ کر مزید چوکنا ہو گئی۔ اس نے سیاہ لمبی گھیر دار اسکرٹ پہنی ہوئی تھی جو چلنے پر ہلکورے لیتی تھی، جس کے ساتھ تانبے کے رنگ کا ایک خوبصورت بلاؤز تھا جو شام کی سنہری روشنی میں چمک رہا تھا۔ اس کے سیاہ بال صفائی سے ایک اونچی پونی ٹیل میں بندھے تھے جو اس کی گردن کی سراہی اور چہرے کے خوبصورت نقوش کو نمایاں کر رہے تھے۔ بھاگ دوڑ کے پیش نظر اس نے پاؤں میں آرام دہ لوفرز پہن رکھے تھے، مگر اس سادہ حلیے میں بھی اس کی دبلی قد پتلی قامت اور خود اعتمادی اسے منفرد بنا رہی تھی۔ اس لمبی کھلی اسکرٹ میں وہ واقعی دمک رہی تھی۔ مراد اس کے قریب آ کر رکا۔ ایک خاص معنی خیز مسکراہٹ اس کے لبوں پر تھی۔ مکڑی، کیسی ہو؟ اس کی آواز میں شرارت اور چھیڑنے کا انداز واضح تھا۔ فجر نے ناگواری سے اسے دیکھا، ماتھے پر بل اور گہرے ہو گئے۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں مسٹر گابلن؟ اس کا لہجہ سرد اور سپاٹ تھا۔ دراصل ہم بھی یہاں اپنے نئے زیورات کے کلیکشن کے فوٹو شوٹ کے لیے آئے ہیں۔ اس نے پیچھے اپنی ٹیم کی طرف اشارہ کیا جو اب گاڑیوں سے بڑے بڑے باکس اور سامان نکال کر حویلی کے اندر لے جا رہی تھی۔ ان بکسوں پر رئیس جولرز کا لوگو نمایاں تھا۔ فجر نے سینے پر ہاتھ باندھ لیے۔ اس کی نگاہیں مراد کے آدمیوں پر تھیں جو تیزی سے اپنا سامان وسیع و عریض صحن کے ایک حصے کی طرف منتقل کر رہے تھے۔ کمال ہے، آپ کو پورے شہر میں یہی پراسرار ویران حویلی ملی تھی شوٹ کے لیے؟ اس کی آواز میں طنز نمایاں تھا۔ اس کی بات سن کر مراد خباثت سے مسکرایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ نہیں، جگہیں تو بہت ہیں، پر مجھے وہیں شوٹ کرنا تھا جہاں مکڑی اپنا جال بن رہی ہو۔ سوچا تھوڑا مقابلہ ہو جائے تو ماحول دلچسپ رہے گا۔ مقابلہ؟ فجر نے حیرت سے کہا۔ آپ اسے مقابلہ کہتے ہیں؟ دوسروں کے کام میں ٹانگ اڑانے کو؟ ٹانگ اڑانا نہیں، اسے کہتے ہیں صحت مند مقابلہ۔ مراد نے ایک قدم اور قریب کیا۔ ویسے تمہاری سلطنت تو کافی پھیلی ہوئی ہے، تھوڑی سی جگہ ہمارے معمولی سے زیورات کو بھی دے دو، آخر چمک دمک تو ایک ہی جیسی ہے۔ میرے کلیکشن کا تھیم طاقت اور بقا ہے، محض چمک دمک نہیں، فجر نے ترکی بترکی جواب دیا۔ اور جہاں تک جگہ کی بات ہے، یہ حویلی اتنی چھوٹی بھی نہیں کہ 2 ٹیمیں سما نہ سکیں، بس اپنی حدود کا خیال رکھیے گا۔ وہ وہاں سے نکل جانا چاہتی تھی، مگر مراد کے الفاظ نے اسے روک لیا۔ حدود؟ مکڑی سے بہتر حدود کون جان سکتا ہے؟ مراد نے قہقہا لگایا، مگر اس کی ہنسی میں خلوص کم اور چیلنج زیادہ تھا۔ اس کے قہقہا لگانے پر فجر نے گھور کر اسے دیکھا۔ نہیں، مجھے مت مارنا،
کیونکہ میرے قتل پر تمہیں رہائی نہیں ملے گی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر کسی قدر ڈرامائی انداز میں کہا، جبکہ فجر نے خاموش رہنا ضروری سمجھا۔ وہ وہاں سے ہٹ گئی۔ اسی اثنا میں حویلی کے بڑے کھلے صحن کے ایک کونے میں، جو غالباً کبھی شاہی نشست گاہ رہی ہوگی، مراد کی ٹیم نے قیمتی جولری کے شوٹ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ مخملی کپڑوں پر ہیروں، زمردوں اور یاقوت سے مزین ہار، جھمکے، کنگن اور دیگر نفیس زیورات احتیاط سے نکال کر ڈسپلے کیے جا رہے تھے۔ روشنیوں کا انتظام کیا جا رہا تھا اور کیمرے سیٹ ہو رہے تھے۔ ان زیورات کی چمک دمک حویلی کی قدامت اور فجر کے سلطنت کلیکشن کے بھاری بھرکم ملبوسات سے یکسر مختلف ایک نئی پرتعیش فضا پیدا کر رہی تھی۔ کچھ فاصلے پر ایک قدیمی ستون سے ٹیک لگائے ولی یہ سارا منظر خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ملے جلے تاثرات تھے۔ مراد عالم کی موجودگی اسے ایک طرح کا تحفظ تو فراہم کر رہی تھی، مگر ان دونوں کی دیرینہ چپقلش کی وجہ سے وہ فضا میں ایک نئی کشیدگی بھی محسوس کر رہا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ یہ شام ابھی اور بھی بہت سے رنگ دکھائے گی۔